अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सूरह अल-बक़रा पारा नंबर 2 की आयत नंबर 142 से 145 का तर्जुमा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नासी। सयक़ूलु अनकरीब कहेंगे, अनकरीब या जल्द ही, क़ूलु कहेंगे, नासु लोग, सुफ़हाउ बेवकूफ़, मिनन नासी लोगों में से, माँ वल्लाहुम, माँ किस चीज़ ने, वल्लाहुम फेर दिया उनको, अन से, किबलातिहिम उनके किबले से, अल्लती जिस पर वो, कानू थे, अलैहा जिस पर, कुल आप कह दीजिए, लिल्लाही अल्लाह ही के लिए है मशरिक़ और मग़रिब भी, यहदी हदायत देता है, मन यशा जिसको चाहे, इला तरफ, सिरातिब मुस्तक़ीम सीधे रास्ते की तरफ, सिरात रास्ता, मुस्तक़ीम सीधा रास्ता। वकज़ालिका और ऐसे ही, जालनाकुम हमने बनाया तुमको, उम्मतन उम्मत, वसतन वसत उम्मत वस्त यानी बेहतर उम्मत, लितकूनु ताकि तुम हो जाओ, शुहदा गवाह, हो जाओ गवाह, शहादत देने वाले, अलन्नासी लोगों पर, यकून रसूल और हो जाए रसूल, अलैकुम तुम पर, शहीदा गवाह हो जाए या गवाही देने वाला। वमा जालना और नहीं हमने मुकर्रर किया, किबला काबे को, अल्लाह ते जिस पर, कुंता तू था, अलैहा जिस पर, इल्ला स्वाय इसलिए, लिना अलामा ताकि हम जान लें, मन जो यत्तबिउ पैरवी करता है रसूल की, मिम्मन उनमें से, यनक़लिब कौन यनक़लिब फिर जाता है, अला पर, आकिबई अपनी एड़ियों पर, वाइन और अगर, कानत ये बात, कानत थी, लकबीरतन बड़ी बात थी, इल्ला मगर, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, हदल्ला मगर उन लोगों पर नहीं, हदल्ला जिनको अल्लाह ने हदायत दी, वमा कान अल्लाह, वमा और नहीं, कान अल्लाह के है अल्लाह ताला, लियुज़िया के ज़ाया करेगा, ईमानुकुम तुम्हारा ईमान, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह तबारक बिन नासी लोगों पर, ला राऊफ़ुन अलबत्ता बेहद शफ़क़त करने वाला, रहीम नहायत रहम वाला। कद यकीनन नरा हमने देख लिया, तक़ल्लुबा तेरा फिरना, वजह का तेरे चेहरे का, फिस समाई आसमान की तरफ, फलानुवल्लियन्ना का पसंद करीब हम फेर देंगे तुझको, किबलाता काबे की तरफ, तरज़ाहा जिसको तू पसंद करता है, फवल्ली पस फेर, वजह का अपना चेहरा, शतरा तरफ, मस्जिदिल हराम की तरफ यानी बैतुल्लाह की तरफ, वहीसु और जहाँ कहीं, माकुन तुम हो, फवल्लु पस फेरो, वजूहाकुम अपने चेहरों को, शातरा उसी की तरफ, व इन्नल्लज़ीना और बेशक वो लोग, ऊतुल किताब जिनको दी गई किताब, ला यालमूना अलबत्ता जानते हैं, अन्नहुल हक़ के यही हक़ है, वे रब्बिहिम उनके रब की तरफ से, वमल्लाहु और नहीं अल्लाह ताला, बिगाफिलिन बेखबर, अम्मा उससे, यामलून जो वो कर रहे हैं, वलाइन और अगर, अतईता अगर तू ले आए, अल्लाज़ीना उन लोगों के पास, ऊतुल किताब जिनको दी गई किताब, बिकुल्ली हर आया निशानी, मा ताबिऊ नहीं वो पैरवी करेंगे, नहीं ताबे होंगे, किबलाता का तेरे किबले के, वमा अंता और नहीं है तू बिताबिन ताबे होगा, किबलाता हम उनके किबले का तू नहीं पैरवी करेगा, वमा बाज़ुहुम बिताबिन और नहीं उनमें से, बिताबिन ताबे होगा, किबलाता बाज़ किबले के, बाज़ दूसरे के, यानी कोई एक दूसरे के किबले की पैरवी नहीं करेगा, वलाइन और अलबत्ता, तबाता अगर तू ताबे हो गया, अगर तू पीछे लग गया, अहवाहुम उनकी ख्वाहिशात के, मिन बादी इसके बाद से, माँ जो जा अका आ गया तेरे पास, मिनल इल्म इल्म से, इन्ना का बेशक उस वक़्त तू, इन्ना का तू, इज़न उस वक़्त, लामिन हो जाएगा, मिन से ज़ालिमिन ज़ालिमों में से। बा मुहावरा तर्जुमा। अनकरीब लोगों में से बेवकूफ़ कहेंगे, किस चीज़ ने उन्हें उनके किबला से फेर दिया जिस पर वो थे,
کہہ دو اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں سب سے بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر شہادت دینے والے بنو اور رسول تم پر شہادت دینے والا بنے۔ اور ہم نے وہ قبلہ جس پر تو تھا مقرر نہیں کیا تھا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون اس رسول کی پیروی کرتا ہے اس سے جدا کر کے جو اپنی دونوں ایڑیوں پر پھر جاتا ہے۔ اور بلا شبہ یہ بات یقیناً بہت بڑی تھی مگر ان لوگوں پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ بے شک اللہ یقیناً لوگوں پر بے حد شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ یقیناً ہم نے تیرا چہرے کا بار بار آسمان کی طرف پھرنا دیکھ رہے ہیں، تو یقیناً ہم نے تجھے اس قبلے کی طرف ضرور پھیر دیں گے جسے تو پسند کرتا ہے، تو بس تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لے، اور تم جہاں بھی ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو۔ اور بے شک وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے یقیناً جانتے ہیں کہ بے شک ان کے رب کی طرف سے یہی حق ہے، اور اللہ اس سے ہرگز غافل نہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ اور یقیناً اگر تو ان لوگوں کے پاس جنہیں کتاب دی گئی ہے ہر نشانی بھی لے آئے تو وہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ تو کسی صورت ان کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، اور نہ ان کا بعض کسی صورت بعض کے قبلے کی پیروی کرنے والا ہے، یعنی وہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی نہیں کرنے والے۔ اور یقیناً اگر تو نے ان کی خواہشوں کی پیروی کی اس علم کے بعد جو تیرے پاس آیا ہے تو بے شک اس وقت تو ضرور ظالموں میں سے ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 کی آیت نمبر 142 سے 145 تک کی تفسیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما سیقول السفہاء من الناس۔ یہاں سے ہمارا پارہ نمبر 2 شروع ہو گیا الحمدللہ۔ اس پارے کے شروع میں ہی ٹاپک ہے کعبے کے متعلق۔ حدیث میں آتا ہے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر آپ کو بیت اللہ کی طرف منہ کرنے کا حکم ہوا۔ اس پر یہودی، منافقین اور مشرکین سارے اعتراضات کرنے لگے کہ اگر وہ پہلا قبلہ درست تھا تو اسے بدلنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر یہ درست ہے تو اتنی دیر بیت المقدس کی طرف کیوں آپ نے منہ کیا یا عبادت کی، قبلہ کیوں ایسا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب دیا کہ یہ لوگ بے وقوفی کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ مشرق یا مغرب کی اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ ان کی طرف منہ کرنا باعث ثواب ہو، بلکہ اللہ اصل چیز ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کرنا، کیونکہ مشرق اور مغرب جو ہے دونوں کا مالک وہی ہے، وہ جب چاہے جدھر چاہے منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے سکتے۔ تمہارا کام حکم ماننا ہے، کیونکہ صراط مستقیم وہی ہے جس کا وہ حکم دے، مگر اس پر چلنے کی توفیق وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے۔ جو توفیق سے محروم رہتے ہیں وہی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ آیت نمبر 43، آیت نمبر 43، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اس میں اللہ نے ایک لفظ استعمال کیا ہے کہ تم ہو کون سی امت؟ وسط، امت وسط۔ وسط کا معنی درمیان ہے۔ افضل چیز کو بھی ہم وسط کہہ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ صحیح ہے، یہ تو بہت زیادہ بڑی ہے یا بہت زیادہ چھوٹی ہے تو یہ صحیح ہے، جس کو ہم وسط، درمیانی، بالکل مناسب کہتے ہیں۔ ویسے اس کو بہترین بھی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا کہ یہاں اس کا معنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کا وسط کا عدل بھی لیا ہے، یعنی جس طرح یہ جو 2 باتیں ہیں نا انہوں نے کی تھی، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ جو امت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی، یہ قابل اعتماد ہے، اخلاق والی ہے، اعمال میں بھی معتدل ہے، پہلی امتوں کی طرح افراط و تفریط سے پاک ہے، نہ یہاں یہودیوں کی طرح سختی ہے نہ نصارہ کی طرح نرمی ہے۔ کیسے ان میں سختی اور نرمی ہے؟ جو یہودی ہیں وہ بہت سخت طبیعت کے مالک ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ کوئی آپ کے
گال پہ ایک تھپڑ لگائے تو تم آگے سے 2 ضرور لگاؤ، جبکہ جو نصارہ ہے وہ کہتے ہیں کوئی ایک تھپڑ لگائے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو، لو ادھر بھی مار لو، جبکہ اسلام ایسا نہیں کہتا۔ اسلام کہتا ہے اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو کوئی ایک تھپڑ لگائے تو اتنی ہی آپ لگا سکتے ہو، لیکن اگر معاف کر دو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال ہمارا دین جو ہے وسط ہے، بہترین ہے۔ دین تو سبھی کا ایک ہے، لیکن شریعت کا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہود و نصارہ نے یہ کہا، یہ جو ہے تم نے اس قبلے کی طرف سے کیوں رخ پھیرا؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ سب سے پہلے سب سے بڑے پیشوا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو یہود و نصارہ اور ان کے قبلے جو ہیں یہ تو بڑی بات کی بات ہے، جو بات کر رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تمہیں ہر کام میں افضل بنا دیا، افضل امت بنا دیا۔ تو اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم باقی لوگوں پر، سارے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ اس سے 3 طرح کی شہادت مراد ہے۔ پہلے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہادت دیں گے کہ انہوں نے صحابہ تک حق کا پیغام پہنچا دیا، صحابہ تابعین پر، اور اسی طرح امت کا ہر طبقہ آنے والوں پر شہادت دے گا۔ اس امت کے افضل ہونے کا سبب بھی یہی ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ پھر اس میں آگے اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اس میں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اللہ نے اس آیت میں حکمت بتائی ہے کعبے کی، کہ جو تحویل قبلہ ہے نا، قبلے کی جو چینجنگ ہوئی ہے، قریش کو بطور جو قبلہ بیت اللہ عزیز تھا اور اہل کتاب کو بیت المقدس، پہلے بیت المقدس کو قبلہ مقرر کر کے قریش اور اس کے ساتھیوں کو آزمایا گیا، پھر بیت اللہ کو مقرر کر کے اہل کتاب کو آزمایا گیا۔ اپنے محبوب قبلہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں ترک کر دینا ہدایت یافتہ لوگوں کے سوا دوسروں کے لیے نہایت مشکل تھا، اس لیے جنہیں یہ ہدایت نصیب نہ تھی وہ تو ڈگمگا گئے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلا کہ پہلے جس قبلے کی طرف آپ رخ کرتے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، مقرر کیا تھا، گرچہ قرآن مجید میں اس کا حکم کا ذکر نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ وہی خفی بھی ہوتے جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام جانتے تھے۔ بہرحال آگے ہے آیت نمبر 144، فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ۔ یہ قبلہ بدلنے کا اصل حکم ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ برا جو ہیں رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی، اور آپ کو پسند یہ تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، اور آپ نے پہلی نماز بیت اللہ کی طرف عصر کی پڑھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت اللہ کا قبلہ ہونا اس قدر پسند تھا کہ قبلہ بدلنے کی امید میں بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے۔ واضح رہے کہ بیت المقدس شام میں ہے اور یہ مدینہ کے شمال کی طرف پڑتا ہے، اور بیت اللہ بالکل مخالف سمت میں جنوب کی طرف ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ لوگ قباء میں، مسجد قباء ہے نا، اس میں نماز پڑھے تھے صبح کی۔ ان کے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا آج رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا ہے، یعنی آیت آئی ہے، اور آپ کو کعبہ کی طرف منہ کرنے کا حکم دیا گیا، اس لیے تم بھی اس کی طرف منہ کر لو۔ تو ان کا رخ شام کی طرف تھا، انہوں نے گھوم کر کعبہ کی طرف رخ کر لیا، اس لیے مسجد قبلہ تین میں یہ واقعہ پیش آئے، اس لیے اس کو 2 کعبوں والی مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ آگے آیت نمبر 145، وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ۔ اللہ نے بتایا جو اہل کتاب ہے نا، ان کو کتاب دی گئی، اب ان کے پاس ہر قسم کی نشانی بھی لا کے دکھا دیں گے نا، تو انہوں نے کبھی بھی آپ کی بات کو نہیں ماننا۔ ماتا بیو قبلہ کا، یعنی وہ کعبہ کے قبلہ ہونے کو جانتے بھی ہیں، اچھی طرح جانتے ہیں، مگر ان کا عناد، دشمنی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ وہ آپ کی حقانیت کو، حق کو جانتے ہوئے بھی، دلیلوں کو سننے کے بعد بھی وہ آپ کے قبلہ کو قبلہ تسلیم نہیں کریں گے، کعبہ تسلیم نہیں کریں گے۔ ساتھ اللہ نے فرمایا آپ نے تو پھر نہیں نہ کرنا، آپ تو وہی الہی کی پابند ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے۔ اور یہی بات بتائی کہ ان کا آپس میں ماں بعض بتابع بعض قبلہ تباز، یعنی وہ آپس میں بھی ان کی یہود و نصارہ کی، ان کی آپس میں بھی ایسے ہی دشمنی ہے، ایک دوسرے کے قبلے کو پسند نہیں کرتے۔
جبکہ یہودی ہیں وہ صخرہ بیت المقدس کی طرف رخ کرتے ہیں اور نصارہ بیت المقدس کی مشرقی جانب کرتے ہیں، یعنی دو ان کے بھی الگ الگ وہاں پہ انہوں نے سمتیں تجویز کی ہوئی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہ جو آپ کو بتا دیا گیا ویسے ہی سب کچھ کرنا ہے۔ یہ جو آخری بات ہے اِنَّکَ لَإِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، دراصل یہ امت کو بتایا جا رہا اللہ کے نبی علیہ السلام کے ذریعے کہ آپ کے علماء، عوام، سارے خطاب تو اللہ کے نبی کو کیا گیا نا، مگر اس سے مراد امت ہے کہ کوئی بھی ایسا کرے گا اپنے قبلے کعبے کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑ کر اپنی مرضی سے کرے گا کچھ بھی، تو وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔